कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं प्यारे से प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम का नाम है सुनो कहानी। इंशाअल्लाह आज भी कहानी सुनेंगे, अच्छी सी कहानी सुनेंगे और इंशाअल्लाह उस कहानी से जो सबक हम सीखेंगे, जो लेसन हम सीखते हैं, वो भी इंशाअल्लाह आपको आखिर में बताया जाएगा। आपने तवज्जो के साथ सुनना है। आइए दुरूद पाक की फजीलत को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत के दिन में उससे मुसाफहा करूँगा। सुभान अल्लाह। तो आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी का मौजू एक बहुत अच्छा है, एक हिकायत है, एक बुजुर्ग का वाक़या है और बहुत कुछ इस कहानी से हमें इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाह सीखने को मिलेगा। और एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत और यूँ समझिए उनकी करामत भी हमें मालूम होगी इंशाअल्लाहुल करीम। तो आपको कहानी भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आज की जो हमारी अच्छी बात है वो ये है प्यारे बच्चों कि हमें अपने बड़ों से अच्छे अंदाज में बात करनी चाहिए और अपने छोटों से भी अच्छे अंदाज में बात करनी चाहिए। यानी आप जनाब कहकर, तू कहकर नहीं कहना चाहिए, ठीक है? तू भी कहते हैं, अरे, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं बड़ों से हमें ख़ास तौर पर नहीं कहने और बच्चों से भी नहीं कहने। जो हमसे छोटे हैं, जो हमारे जितने हैं, उनसे भी हमने आप जनाब से बात करनी है। ये आप बस इसको जहन में बिठा लें, याद रख लें कि जब भी आप बात करें तो आप कहकर बात करें, आप कहकर बात करें और आप कहकर बात करें। क्या कहेंगे? आप कहेंगे। क्या कहेंगे? आप कहेंगे। तू नहीं कहना, तुम नहीं कहना, इस तरह आपने नहीं कहना है, ठीक है प्यारे बच्चों? तो ये आज की अच्छी बात थी। आप कोशिश करिएगा कि इंशाअल्लाह इस पर अमल करने की जब कोशिश करेंगे तो आहिस्ता 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 ही रूटीन में आ जाएगा। और जब भी आप बात करेंगे तो आप जनाब से बात करेंगे और इसका फ़ायदा आपको ख़ुद भी होगा और इंशाअल्लाह जिससे आप बात करेंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा, मुसलमान के दिल में खुशी भी आएगी और वो आपसे अच्छे अंदाज में फिर बात भी करेगा, आपको अच्छा समझेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमें इसके हासिल होंगे। आप भी नियत करें, मैं भी नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम आप जनाब से बात करेंगे, रिस्पेक्ट वाले अंदाज में बात करेंगे, बदतमीज़ी से बात नहीं करेंगे। चलें भाई, आज की कहानी हम शुरू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, कहानी आज की ये है कि हज़रत शेख अहमद दमयाती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालिदा के साथ 2 ऊँटों पर सवार होकर सफ़र हज किया। हमने फरमाते हैं कि कितने ऊँटों पर? 2 ऊँटों पर। और आपकी वालिदा आपके साथ, ये नहीं एक ऊँट पर आपकी वालिदा होंगी, एक ऊँट पर आप होंगे, या जो भी सामान भी हो सकता है, क्योंकि पहले सामान भी ऊँटों पर लेकर जाया करते थे लोग। तो 2 ऊँट थे। कितने ऊँट थे? 2। और सफ़र हज किया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हम सफ़र हज से फारिग हो गए, यानी कि हज से जब फारिग हुए, मदीना शरीफ की हाज़िरी भी हमने दे दी, तो हुआ ये कि हमारे ऊँट जो थे वो मर गए। ऊँट मर गए। अब तो हम टेंशन में, क्योंकि हमारी जेबें खाली हो चुकी हैं, हमारे पास सवारी के लिए किराया भी नहीं है कि किसी को किराया पैसे देकर, जिस तरह हम किराए में जाते हैं ना, रक्षा करवा लिया आपने, ठीक है? तो इस तरह कोई किराया वगैरह नहीं था। इस तरह वहाँ पर भी उस टाइम पर भी किराया चलता होगा, जैसे ऊँट का किराया, घोड़े वगैरह जा रहे हैं या कोई सामान काफिला जा रहा होता है तो उसमें बैठ जाते हैं किराया देकर। तो इस तरह उनके पास किराया देने के पैसे भी नहीं, किराया देने के पैसे नहीं थे, खाली जेब है। अब सोच रहे हैं कि जाएं कैसे घर पर, घर भी जाना है, वालिदा भी साथ है। तो प्यारे बच्चों, हज़रत शेख अहमद दमयाती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं इसी टेंशन में था, इसी फिक्र में था। तो प्यारे बच्चों, फरमाते हैं कि मैं हाजिर हो गया हज़रत सैयदुना शेख सफ़ीउद्दीन कशाशी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में। सारी बात बता दी भाई, ये हो गया हमारे साथ, सफ़र में आए थे, सफ़र हज के लिए 2 ऊँटों पर आए थे, अब हज तो कर लिया लेकिन ऊँट हमारे
مر گئے، والدہ بھی ساتھ ہیں، اب جانا بھی، کیا کیا جائے؟ تو پیارے بچوں یہ ساری باتیں جب میں نے ان سے کہی، ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں یہ معاملہ حل ہونے تک میں یہیں رک جاؤں گا، مدینہ شریف میں ہی ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ کہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں؟ مدینہ شریف میں، آپ کے پاس ہی۔ تو پیارے بچوں وہ کچھ دیر خاموش رہے، سیدنا شیخ صفی الدین کشاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر فرمانے لگے ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا جان ہیں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری دیں، یعنی ان کے مزار شریف پر آپ چلے جائیں، حاضری دیں وہاں پر، تو انشاءاللہ وہاں قرآن پاک کی پڑھیں گے آپ، اور انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں وغیرہ جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ حضرت سیدنا احمد دمیاطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کل صبح، اگلے دن یعنی صبح سویرے میں حاضر ہو گیا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر۔ اب میں وہاں حاضر ہوا، میں نے قرآن پاک پڑھا اور اپنا سارا حال وغیرہ بتایا، جو مشکلات تھی، جو تکلیفیں تھی، جو پریشانیاں تھی، سب سنا دی، اور ظہر سے پہلے میں واپس وہاں سے آ گیا۔ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا، اور باب رحمت سے جب میں اندر داخل ہوا وضو کر کے مسجد شریف میں داخل ہوا، تو وہاں پر میری والدہ محترمہ بیٹھی ہوئی تھی، والدہ محترمہ بیٹھی ہوئی تھی، اور کہنے لگیں کہ ابھی ایک آدمی آپ کا پوچھ رہے تھے، ابھی ایک آدمی آپ کا پوچھ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا وہ کہاں ہیں؟ تو والدہ نے اشارہ کیا کہ وہ اس طرف گئے ہیں۔ کس طرف گئے ہیں؟ یعنی جو بھی اشارہ کیا ہوگا تو تم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ میں اس طرف گیا، حضرت سیدنا احمد دمیاطی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں اس طرف گیا تو وہاں ایک سفید داڑھی والے بزرگ تھے۔ کون تھے؟ سفید داڑھی والے بزرگ سے میری ملاقات ہو گئی۔ مجھے دیکھتے ہی فرمانے لگے شیخ احمد مرحبا۔ کیا کہنے لگے؟ شیخ احمد مرحبا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چوما، ان سے ملاقات کی سعادت حاصل کی، تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تم مصر چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ تو میں نے عرض کی کہ کس کے ساتھ جاؤں؟ تو کہنے لگے آؤ میرے ساتھ، پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہاری کسی سے کرایہ کی بات کروا دیتا ہوں، کسی سے بات کروا دیتا ہوں، ملاقات کروا دیتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ وہ مدینہ شریف میں جو مصری حاجی تھے، یعنی جو مصر سے حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ ان کے کیمپ میں داخل ہو گئے۔ وہ ایک کیمپ میں داخل ہوئے تو پیچھے پیچھے میں بھی داخل ہو گیا۔ انہوں نے کیمپ کے مالک کو سلام کیا۔ کیمپ سمجھ میں آتا ہے نا آپ کو؟ کیمپ لگا ہوا ہوتا ہے، خیمہ جسے کہتے ہیں، جی اسی طرح خیمہ جو ہوتا ہے۔ تو شیخ احمد دمیاطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بزرگ تھے وہ کسی کیمپ میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے داخل ہو کر کیمپ کے مالک کو سلام کیا۔ جسے سلام کیا تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور سلام کا جواب بھی دیا، بڑے ادب و احترام سے آپ کو بٹھایا، آپ کی عزت کی۔ تو وہ اس کیمپ کے مالک سے کہنے لگے کہ شیخ احمد اور ان کی والدہ کو مصر پہنچا دو۔ کہاں پہنچانا ہے؟ مصر پہنچانا ہے۔ تو شیخ احمد دمیاطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو مصری شخص تھا مالک کیمپ کا، وہ تیار ہو گیا۔ تو حضرت وہ تو جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ کتنے پیسے لوگے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جتنے آپ کی مرضی ہو تمہیں دے دیجئے گا۔ تو بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اتنے پیسے آپ لے لینا، اتنے پیسے لے لینا۔ تو وہ اس پر راضی ہو گیا۔ پیارے بچوں، شیخ احمد دمیاطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کرائے کا زیادہ حصہ ہاتھوں ہاتھ وہیں پر دے بھی دیا۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ اپنی والدہ کو اور اپنا سامان وغیرہ جو آپ کا ہے، جو حج کرنے کے لیے آئے تھے، وہ لے کر آ جائیں، آپ لوگ سامان وغیرہ لے کر آ جائیں، اور اپنی والدہ محترمہ کو بھی آپ لے آئیں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت شیخ دمیاطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اپنی والدہ ماجدہ کو اور سامان کو واپس لے کر آیا وہاں پر، تو اس مصری کو فرمانے لگے کہ باقی کا کرایہ جو ہے وہ تجھے مصر جا کر مل جائے گا۔ کہاں جا کر مل جائے گا؟ مصر جا کر مل جائے گا، یعنی پہنچ کر وہاں پر مل جائے گا۔ پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور چلنے لگے۔ حضرت شیخ احمد دمیاطی فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے بھی چلنے لگا۔ جب ہم مسجد شریف پہنچے تو فرمایا تم مجھ سے پہلے اندر چلے جاؤ، تم مجھ سے پہلے، یعنی خود اندر نہیں آیا ابھی، کیا کہنے لگے؟ آپ پہلے اندر چلے جائیں۔ لہٰذا میں مسجد میں داخل ہوا اور ان کا انتظار کرنے لگا۔ اب ویٹ کر رہے ہیں کہ ابھی آئیں گے وہ بزرگ سفید داڑھی والے ابھی آئیں گے۔ ان کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ جو ہے نظر ہی نہیں ہے، وہ آئے نہیں اندر۔ نماز کے بعد بھی میں نے جب نماز سے فارغ ہوا پھر میں نے تلاش کیا ان کو کہ کہاں چلے گئے، بار بار تلاش کیا لیکن وہ نظر نہیں آئے۔ پھر میں اس آدمی کے پاس پہنچا جسے وہ کرایہ دے کر آئے تھے، جسے وہ
جو مالک تھا کیمپ کا، جسے کہا تھا کہ انہیں مصر پہنچا دیا جائے، پہنچا دو، باقی کا کرایہ بھی دیا تھا انہوں نے. تو حضرت شیخ احمد دمیاتی فرماتے ہیں کہ اب میں اس شخص کے پاس آیا کہ جسے ان بزرگ نے کرایہ دیا تھا. کیا دیا تھا؟ کرایہ کی بات کی تھی. وہ مالک کیمپ کا جسے سلام بھی کیا تھا، کرایہ کی بات بھی کی تھی اور سب کچھ کیا تھا. میں اس کے پاس آیا اور اس سے میں نے ان بزرگ کے بارے میں پوچھا، سفید داڑھی والے بزرگ کے بارے میں. تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو انہیں نہیں پہچانتا اور میں نے تو انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. تو شیخ احمد دمیاتی فرماتے ہیں کہ میں لوٹ آیا اور دیگر مقامات پر بھی میں نے بہت تلاش کیا، تلاش کرتا رہا، لیکن مجھے وہ نہیں ملے. پھر میں دوبارہ گیا شیخ سیدنا صفی الدین کشاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس. یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آپ جا کر امیر حمزہ کے مزار پر حاضری دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر آپ حاضری دیں، انہوں نے کہا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اب میں ان کے پاس دوبارہ پہنچا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کو ساری باتیں بتائی کہ یہ میرے ساتھ ہوا. ایک بزرگ ملے اور انہوں نے کرایہ کی بات کروا دی، اچھا ہمارا مسئلہ حل کروا دیا، پھر اچانک غائب ہو گئے. تو حضرت سیدنا شیخ صفی الدین کشاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو جسمانی شکل میں آپ کے پاس مدد کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. تو پیارے بچوں، پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں اب وہاں چلا گیا اس شخص کے پاس، مصری شخص کے پاس کہ جس کے ساتھ ہمیں جانا تھا، اور ہم پھر سفر شروع ہوا ہمارا. اور اس نے پورے راستے بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی کیا، اور یہ سب کچھ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہمیں ملا، اور ہماری ساری مشکلیں، پریشانیاں وغیرہ حل ہو گئیں. اللہ پاک ان کے وسیلے سے ہمیں بھی نفع عطا فرمائے ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں، یہ واقعہ جو تھا اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. ایک تو ہم نے پہلا جو پوائنٹ ہے سیکھنے والا وہ یہ ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ صحابی ہیں. کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان ہیں. کون ہے؟ چچا جان. چچا جان ہے. تو یہ چچا جان بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور جب کوئی ان کے مزار شریف پر حاضری دیتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، تو یہ کیسے مدد فرماتے ہیں. دیکھا آپ نے، مشکلوں کو آسان کر دیا، ختم کر دیا، پرابلم سولو کر دی نا بالکل. تو یہ کرامت ہوتی ہے اولیاء کرام کی، جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، تو اللہ پاک انہیں پاور عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے، یوں سمجھیے کہ اللہ پاک انہیں ایسی پاور عطا فرماتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی غیبی مدد ہوتی ہے. تو پیارے بچوں، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے اور دعائیں بھی مانگنی چاہیے صحابہ کرام کے وسیلے سے. اسی طرح یہ پتہ چلا کہ جب بھی کسی کے مزار شریف پر ہم جاتے ہیں اور وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اچھا اسی طرح وہاں پر ہم نعت خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، تو صاحب مزار جو ہوتے ہیں، یعنی مزار والے بزرگ جو ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں. تو ہمیں جانا چاہیے مزار شریف، مزار پر جا کر قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نعت خوانی بھی کریں. انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی. تو پیارے بچوں، جو اگلا پوائنٹ، نیکسٹ پوائنٹ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے؟ دیکھیں ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، شیخ احمد دمیاتی نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مزار شریف پر حاضر ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، تو ان کے پریشانیاں، ان کی مشکلیں حل ہو گئی. تو قرآن پاک کی تلاوت، تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور اس کے تو اتنے فضائل آئے ہیں، اتنے فضائل آئے ہیں، اتنے فضائل آئے ہیں کہ بیان کرتا چلا جائے بندہ، بیان کرتا چلا جائے. اسی طرح حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، کتنا حرف پڑھا؟ ایک حرف. کتاب اللہ سے مراد ہے قرآن پاک. کیا ہے؟ قرآن پاک. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس کے یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک. تو فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی. کتنی نیکی ملے گی؟ ایک نیکی ملے گی، جو 10 کے برابر ہوگی. کتنوں کے برابر ہوگی؟ نیکی ایک ملے گی لیکن 10 کے برابر ہوگی. پھر مزید فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے. تو کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 30 نیکیاں ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 30 نیکیاں. تو آپ دیکھیں الف لام میم پڑھنے سے ہمیں کتنی ساری نیکیاں مل رہی ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں. پیارے بچوں، جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے برکتیں نازل ہوتی ہیں. اچھا آپ خود تلاوت قرآن پاک کریں گے صبح صبح،
آپ کو خود مائنڈ فریش ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مائنڈ فریش ہو جائے گا. کچھ نہ کچھ 1 رکوع ہو گیا, 2 رکوع ہو گئے. آپ صبح اٹھ کر نماز فجر کے بعد کوشش کریں, جب اسکول وغیرہ جاتے ہیں اس سے پہلے جو ہے نا, ناشتہ کرنے سے پہلے یا اس کے بعد بھی قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں. قرآن پاک کی تلاوت لازمی کر روٹین بنا لیں, یہ آپ کی ڈیلی روٹین بن جائے. کیا بن جائے؟ ڈیلی روٹین. روٹین ہے آپ کی. بھائی جیسے ہی بچہ اٹھ رہا ہے, نماز فجر پڑھ رہا ہے, اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تلاوت کرنی ہے قرآن پاک کی. صبح صبح آپ 1 رکوع پڑھ لیں, 2 رکوع پڑھ لیں, اتنی برکتیں نازل ہوں گی, اتنی برکتیں نازل ہوں گی, پورا دن اچھا جائے گا. اچھا, گھر والے خوش ہو جائیں گے, دوسروں کو بھی ترغیب ملے گی. جب آپ تلاوت کریں گے, جب آپ سے بڑا گھر میں کوئی دیکھے گا کہ یہ روزانہ تلاوت کر رہا ہے اور ہم تلاوت نہیں کر رہے, وہ بھی پھر تلاوت قرآن پاک کریں گے. پھر مدنی ماحول ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مدنی ماحول بن جائے گا, دینی ماحول بن جائے گا گھر کے اندر. اور دینی ماحول بنانا بھی چاہیے ہمیں گھر میں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ قرآن پاک کی برکت سے ساری مشکلات, ساری پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں گی. پیارے بچوں, ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ہم نے کہانی بھی آج کی سنی اور جو پوائنٹس آپ کو بتائے, قرآن پاک کی تلاوت, اچھا مزار پر حاضری, امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, آپ کی کرامت کے بارے میں آپ کو بتایا. تو یہ بھی آپ نے باتیں یاد رکھنی ہے, اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. جو چیزیں عمل کرنے والی ہیں, جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں, ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.